मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मौलवियों का क्या काम है जापान में? जिस सोसाइटी में सब कुछ सेट चल रहा हो, बिल्कुल हर चीज ओके की रिपोर्ट हो, सवाल पैदा होता है वहां आपको कुरान पढ़ने की, कुरान सीखने की, मौलवियों को बुला के मौलवियों का बयान सुनने की क्या जरूरत है? अब सवाल समझ में आया? भाई हम यहां क्या करेंगे? महंगाई खत्म कर देंगे यहां के? यहां क्या हो जाएगा? हमारे आने से क्या फायदा हो गया? आप बोलो यार मौलवी साहब हम खुश हैं यहां पे, आप लोग बल्कि खतरा है कि वहां से गुर्बत ना लेके आ जाओ यहां पे आप। तो क्यों बुलाया आपने हमें सुनने के लिए? क्यों आप हमारे सामने बैठ के बात सुन रहे हो? और हमें इनको गाइड करने की क्या जरूरत है? दुनिया ने इन लोगों को इमाम बनाया हुआ है हर चीज में, तो हम क्यों आके आपको गाइड करें? पाकिस्तान से आके हम क्यों आपको आके चीजें समझाएं कि भाई ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो? ये एक लिबरल और सेकुलर लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा इश्काल होता है। और मेरा भी जापान पे जो बयान था उस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, मौलवियों का क्या काम है जापान में? ये नीचे कमेंट्स आए हुए थे। यूनिवर्सिटी में बयान होता है ना, पाकिस्तान में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि ये मौलवियों को यूनिवर्सिटी में क्यों घुसाया हुआ है आपने, इनका क्या काम है? और इस तरह की ना हर जगह। कल भी मैं कमेंट्स देख रहा था, किसी बयान पे नीचे ऐसे कमेंट्स थे किसी ने कि ये मौलवी लोगों का क्या काम है? अच्छी भली इन लोगों की जिंदगी गुजर रही है, खुशी है, मैं यहां आके भी ये लड़ाएंगे लोगों को, फतवे लगाएंगे, वो काफिर, वो मुसलमान, फला को तलाक हो गई है, फला का तलाक नहीं हुई है ठीक है ना? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, भाई आपको सवाल होगा कि भाई इतना अच्छा हमारा माहौल है, सुकून से हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, तो मौलवी साहब आपका क्या काम है यहाँ पे? यार देखो हमारा क्या काम है, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि ये जो दीन है ना, जो इस्लाम है, ये कुरान है, ये हमारा जाती नहीं है, ना मेरा है, ना मेरी लिखी हुई किताब है कुरान करीम, ना आपके कुरान को मानने से, कुरान पे चलने से मेरी जात को कोई फायदा है। अक्सर बयानात में मैं लोगों को 4 शादियों की तरगीब देता हूं ना, तो लोग बड़ा एतराज करते हैं, ये मौलवी क्यों इस चीज के पीछे पड़ गया है? तो मैं लोगों से कहता हूं मेरा क्या फायदा है यार इसमें? अगर तुम्हारी 2 शादियां हो जाएं, कोई फायदा है मेरा? कितनी कॉमन सेंस की बात है ना कि एक आदमी डंडा लेके लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, हर बयान में इसका तस्करा कर रहा है, या तो उसका कोई मफाद होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को बुत परस्ती के खिलाफ दावत दी और पूरी कौम आपके अगेंस्ट हो गई, तो अल्लाह ने पैगंबर से फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि जो मैं तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा हूं इसमें मेरा जाती कोई फायदा नहीं है। मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, इस पे मैं कोई अजर का मुतालबा नहीं करता, ना मुझे ओहदा चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ये तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। तो जब किसी की दावत में उस दावत देने वाले का कोई फायदा नहीं है तो उसकी दावत को गौर से सुनना चाहिए। देखें यहां हलाल फूड वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? रमजान सिद्दीकी साहब। यहां आपको हलाल के फायदे बताना शुरू कर दें कि हलाल गोश्त खाने में यह सवाब मिलेगा, आपको जन्नत में जाओगे, हराम खाने से जहन्नम में जाओगे। आपके जहन में आ सकता है भाई, लगता है ये क्या नाम बताया, सॉरी, रमजान सिद्दीकी साहब मंजन बेच रहे हैं। ख्याल होगा ना दिल में कि भाई अभी आजकल बड़े हलाल हलाल कर रहे हैं, हराम से बचा रहे हैं, असल में चलाना क्या है? अपना होटल बिजनेस। एक इमाम साहब ने हज वैकेंसी खोली, ट्रैवल एजेंसी, सॉरी वैकेंसी कह रहा हूं, हज ट्रैवल एजेंसी। जब वो ट्रैवल एजेंसी उन्होंने खोली अपना, उनका बिजनेस, तो हर जुम्मे को उनका बयान हज के फजाइल पर, ठीक है ना? और जैसे ही हज का सीजन आने वाला हो, बहुत जज्बाती बयान शुरू हो जाते थे उनके, हज का बड़े फजाइल हैं। फिर आखिर में कौन कौन हज करना चाहता है, पीछे बंदा बिठाया हुआ था, जो जो चाहे उसका नाम लिख ले, फिर उसको बताना भाई हम लोग भी करवाते हैं। उन पे तो शक हो सकता है भाई, ये अगर हज के इतने फजाइल बयान कर रहे हैं तो इखलास भी हो सकता है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि मकसद क्या है भाई? अपना बिजनेस। तो हमजा नाम है, रमजान है क्या नाम? एक तो वही बस रमजान याद ना, अब याद रहेगा इंशाल्लाह। तो रमजान भाई अगर यहां जो है, अच्छा मैं जब ये बात कर रहा हूं ये भी लोगों को जहन में आएगा शायद रमजान भाई से मैंने कोई कमीशन खाया हुआ है मैंने कोई कमीशन नहीं लिया भाई, ना मेरा कोई इरादा है, वैसे ही मिसाल आ गई। तो ये बदगुमानी हो सकती है कि रमजान भाई जब यहां फजाइल बताएं हलाल गोश्त के, आप कह सकते हो यार लगता है कि
کوئی اسٹاک میں مال زیادہ جمع ہو گیا ہے, اب وہ پہنانا ہے کسٹمر کو. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, میرا ٹکے کا فائدہ اس میں نہیں ہے. وہی فائدہ میری تو ہو گئی ہے الحمدللہ, اور نہیں بھی ہوئی ہوتی تو میں بیان نہیں بھی کرتا تو بھی ہو جاتی, نہیں ہونی ہوتی تو نہیں ہوتی, ہونی ہوتی تو اس کا بیان سے تعلق نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ ہماری دعوت کو سیریس لیں کہ بھائی ہم آپ کے فائدے کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے. تو میں جب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یا علماء جب آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ چلو, اسلام کو فالو کرو, اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے ان کو, یہ جو ارشاد بھائی ہیں یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیان ختم کرتے ہیں بس اب گھومتے ہیں جاپان میں. میں نے کہا نہیں, اتنی دور جب آئے ہیں, حالانکہ مجھے بیان کرنے سے نا دماغ بہت بوجھ آتا ہے میرے اوپر. وہاں بھی کراچی میں جس دن بیان کی چھٹی ہو نا, مجھے ایسا سکون ملتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے, کیونکہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں نا, جو کام کا آدمی عادی ہو جاتا ہے ویسے بھی اس میں اس کو وہ سرور تھوڑی آتا ہے, اس میں وہ تو عادت ہو جاتی ہے اس کی. تو میں نے کہا نہیں بھائی, اتنی دور آئے ہیں اور غیر مسلم کنٹری ہے, یہاں پہ اگر اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں. تو گھومیں گے بھی پھریں گے بھی, لیکن اصل کام کیا ہے بھائی؟ اصل تو دعوت کو بیان کرنا ہے, دعوت دینی ہے لوگوں کو. شاید ہماری وجہ سے کسی کو اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیں, کوئی کفر سے بچ جائے. تو میں اپنی بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کیا فائدہ ہے اس میں, کیوں ہم قرآن پہ چلیں, کیوں ہم اسلام کو فالو کریں, کیوں ہم اللہ رسول کی بات کو سنیں. یہ جاپانی لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے, نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نہ ان کی زندگی میں رمضان ہے, نہ ان کی زندگی میں نماز ہے, نہ زکوٰۃ ہے, اس کے باوجود یہ کامیاب لوگ ہیں. تو ہم نے اگر قرآن و سنت کو فالو نہیں کیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اب سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی اسی بات کو سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں, اس بات کو سمجھانے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے. تمہیں روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جاپان کی نیشنلٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں معاشی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس ہدایت کی ضرورت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی, جس کے برحق ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو, نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. پھر سوال وہیں کا وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا, بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن؟ کیوں ضرورت ہے بھائی؟ اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے, یہ تو نہیں چل رہے. ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں, ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, خوشحال زندگی ہے, وزن بھی ان کی مینٹین. اور ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نام پہ 30 کھا کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں. بالکل وہ ہے نا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں. پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں, اللہ کی محبت میں لوگ گھل گھل کے کیا ہوتے تھے؟ دبلے. اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں, جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر, اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو؟ غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ. حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک
پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے، اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے، وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا. اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا، اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی، تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا. ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے، فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے، جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے، آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا، فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو؟ 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں، فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے. بھائی کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے، تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا. حال کو دیکھو ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے، اس کو دیکھو. فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھئی ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں، کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے، امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا، لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے، اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہیں کیونکہ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں نا. یہ وہی 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. ایک کما رہا ہے 1 کروڑ ابھی اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی، ہو سکتا ہے فیوچر میں 1 کروڑ روپے کما لوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، سند ہے، ایجوکیشن ہے، فیوچر میں کما سکتا ہوں لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں. آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے. لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا، اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے، کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما رہا ہے نا سر، اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں، یہ اخبار کا سانشا ہے، اس میں اس کا نام ہے، اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا. اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے؟ اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے، فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتہ نہیں. نہیں بھائی، کسی کا کوئی پتہ نہیں، اس کا پتہ ہے کہ یہ لٹکے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتہ ہے کہ یہ یقیناً کل 1 کروڑ روپے کمائے گا. یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے، جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں؟ وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے، انجیل نے سچ کہا، یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا، اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں. سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے، کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے سارے سیاسی نعرے ہوں. یہ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا،
وہ کیا ہے؟ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی 2 ٹکے کی ویلیو بولا کریں نا یار زبان سے. میں بیان نہیں کرنے آیا, میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں. بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ, کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا. دنیا کے لیے 2 ٹکے کا لفظ یاد کر لیں. ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا, تو اس وقت کہتے تھے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو, جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا. اب تو 2 ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے وہ. اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کہا, تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہے گا, بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا 2 ٹکے کا. لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے اس لیے میں بھی فی الحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح, فی الحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکیٹ میں, ٹکا چلا رہا ہوں. تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا, یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس سے, ہے تو سفر, آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے, موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ, جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے. اور اس زندگی ٹوٹل زندگی دیکھو, پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. تو بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا, انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے, حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے, نظر دیکھنے میں ساتھ, ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ, قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے, جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے, تھوڑا دیر سے ہوتی ہے, دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اندر جلدی ہو جاتے ہیں, ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے, اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح, پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں, 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے, بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی, اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے, خوش ہو جاؤ گے نا آپ. آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں, اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے, کلچ گیئر سب. آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی, سب کچھ کیا ہے اوکے. پاگل ہو جاؤ گے یار, تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا, آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے, بہت ہی معمولی سا. سیٹیں اوریجنل ہیں, جاپانی سیٹیں, اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے, گاڑی فل جاپانی ہے, چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے, بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے, آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے, ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا, ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل میں, گاڑی بھی گئی, اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں. آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے, گاڑی تو لے لے, شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے, یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا, شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے, شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے, جتنی بلڈنگیں, جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے, اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے, یہ چیز ختم ہونے والی ہے, یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے
اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں, وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے, میری یہ صحت چھن سکتی ہے, میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں, اسٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں, دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے, گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں, کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ 19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے. کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. آپ لاشعور میں, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے, یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں, یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا, اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا, تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا, نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اب اس کو بڑا مزہ آیا, اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں, بٹن دبا رہا ہے, کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہیں لیکن آنی چاہیے بہرحال. بٹن دبایا, بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ, جو منگوا رہے وہ آئے جا رہے ہیں. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے, اس بوگی سے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, شربت بیچ رہے ہیں, گنے کا جوس بیچ رہے ہیں, ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے, پریزنٹ دیکھو, حال دیکھو, فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے, کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ نہیں پتا تجھے یہ زکات میں ملا ہے میرے بھائی, آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی, جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا, 1 اسٹیشن, 2 اسٹیشن, 3 اسٹیشن. یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا 2024, اندر سے خوش نہیں ہو رہے, اوپر سے خوش ہو رہے ہیں. اندر سے پتہ ہے 1 سال زندگی کا اور ختم ہو گیا, اندر سے تو گھل رہے ہوتے ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو روکو. یہ کیوں آ گیا 2024؟ نہیں آنا چاہیے تھا. جتنے لوگ جنہوں نے 2024 میں خوشیاں منائی ہیں, آپ ان سے اگر مشورہ لیتے کہ ہمارے اللہ میاں سے تعلقات ہو گئے ہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ 2023 پہ آ کے رک جائے, 24 نہ آئے, تو تم کیا چاہتے ہو؟ سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے, اس کو ڈیلے کر دو بھائی. تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناچ کیسے رہے ہو؟ تو یہ مصنوعی خوشی ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ دیکھو, خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا بالکل ایک الگ چیز ہے. خوشی منانا تو بالکل ایک الگ چیز ہے. میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان, خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی. خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے, اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی, کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی. جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان. آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہے ہنسو, کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہنسی ہنس لوگے, ورنہ نارمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہنسنا بہت مشکل. بھائی آپ کسی کو ہنسانا چاہتے ہو تو اس کو ہنسنے کا آرڈر مت دو, ہنسی کے اسباب پیدا کر دو. لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا, جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بور, تو میں ایک سنا دیتا ہوں ابھی, قبرستان والا, بھائی عبد الغفور والا. کیونکہ میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نا تو وہ جو ایئرپورٹ کے سیکورٹی آفیسر تھے مجھے سائڈ پہ لے گئے, چائے پلایا, انہوں نے بولا میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا, فری ہو گیا. وہ میں سناتا تھا نا, ایک قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے
تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہیں, چھٹی کرتے نہیں ہیں, تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے بچے نے آواز دی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. تو قاری صاحب کیا ہو گئے, بے ہوش کہ بھائی قبر سے آج کیا آ گیا, رپلائی آ گیا. تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے. اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہنسیں 2-3 دفعہ, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, دماغ خشک ہو گیا آپ کا, وہ بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا. کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے, لطیفہ سنا دوں گا آپ سب ہنس پڑیں گے. تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے کی خوشی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ مصنوعی ہے, تو خوشی کا سبب نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا, ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, ایویں ہی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. جیسے کرسمس کو دیکھ لو, آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے, اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو, تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا, اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا. کیا خیال ہے بھائی, عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوئے تو ہو گئے نا. خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو. عید الفطر میں اس بات کی خوشی, 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے, آدمی کنٹینیو جب 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے نا, ٹینشن میں آتا ہے لازمی, ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ. ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو, اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے خوش ہو جاؤ, کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ, ایک عجیب سین ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ تو ضرورت کیا, آپ سب بھگتے ہوئے, ہم سب بھگتے ہوئے. تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں, دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں. بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے, کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا, یہ کوئی کھانے کا نیچرل, پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی, نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ. اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں. اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں, عجیب ہی, اور سارا دن بھوکے پیاسا. تو پھر 1 مہینے کے بعد اور پھر تراویح پڑھتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی. تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے, روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی, اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کچھ تو کیا. تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ, اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے. اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے. اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں بس, جزاک اللہ. اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں. مادی خوشی کیا ملتی ہے, انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریب بھی خوش, مالدار بھی خوش. یہ تو جسمانی خوشی ہے, کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں, گوشت سے. کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے, اے بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, کیا پکے گا, بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے. آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے. ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے, یہ گوشت الذ اللذات ہے. لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے, گوشت ہے. تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں یہ دفعہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں, تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر, اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا, جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے, شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا, راول پنڈی ایکسپریس کی اتنی اسپیڈ تیز ہے, آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے. تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت
نہیں کھاتے. گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ باؤلنگ میں آپ کی سپیڈ بولو بڑھ سکتی. گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی. یہ پروگرام تو بڑھ گیا, گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ گوشت بھی وافر مقدار میں, اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی میزبانی ہے. تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں بھائی, وسیم بھائی نے دعوت کی ہے, کلیم بھائی نے دعوت کی ہے, غفار بھائی نے دعوت کی ہے. بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے. اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے, اب اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا, اوریجنل خوشی اس کو نہیں. ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کے ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں, اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے یہاں سے نہیں اتارو. او بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں, جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی, بنگلہ ہے تو بنگلہ. تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے. آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو, لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی. اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے, یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے. اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا, ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے.